नाजरीन मोहतरम, मैं उर्दू टाइम्स टीवी और कारवान अदब मानचेस्टर की इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अबुल असर हफीज जालंधरी की शायरी पर गुफ्तगू करने की दावत दी है। अबुल असर हफीज जालंधरी उर्दू शायरी के एक अहद का नाम है। वो अहद जिसे बाज़ नक्कादों ने रुमानवियत का उन्वान दिया है। तरक्की पसंद शारहीन और मुफस्सिरीन के लिए रुमानवियत पसंदीदा शय नहीं थी, या दूसरे अल्फाज में ये कह लीजिए वो जज्बे की तयदारियों की अदबी तरसील को अदब और ज़िंदगी के लिए मुज़र जानते थे। इस किस्म की नज़रिया साजी का हश्र तो उन्होंने जीते जी ही देख लिया था। नून मीम राशिद, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, मजीद अमजद, मुनीर नियाज़ी की शायरी की तासीर के सामने कैसे कैसे मंतकी और स्पार्ट शायरों ने अपने चिराग गुल होते देखे। नाम नेहाद हकीकत पसंदी के अलमबरदार जज्बे को अपनी तख्लीकात से खारिज करने के बाद तारीखी रिकॉर्ड का हिस्सा तो शायद बन गए हों, लेकिन बकाए दवाम का रख्ते सफ़र उनके हिस्से में नहीं आ सका। शायरी जज्बे की अदम मौजूदगी में खबर, दलील या अमलियत की कायम मकाम तो हो सकती है, शायरी नहीं रहती। हफीज जालंधरी ने अपने नजरिया शेर में जज्बे के इजहार को बुनियादी अहमियत दी है। सोज़ो साज, तलखाबा शीरी, नगमाजार और शाहनामा इस्लाम उनकी वो शेरी तसानीफ हैं जिनकी बदौलत उर्दू शायरी की तारीख में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। हफीज जालंधरी की नज़में, गज़लें और गीत अवामी अपील के जौहर से माला माल हैं। यह अवामी अपील किसी सियासी मंशूर को मंजूर करने से वजूद में नहीं आई। इसके पस मंजर में हफीज जालंधरी की फन्नी रियाजत और शायराना उस्ताद तबा की सेहरकारियां हैं। पेचीदा से पेचीदा जज्बे और शकील से शकील ख्याल को सीधे सादे, बराह रास्त, आसान और आम असलूब के दायरों में समेटना कारे तिफला नहीं है। इन दुश्वारियों को कुछ वही जानते हैं जो इस अमल से गुजरते हैं। सहले मुमतने में ख्याल का इजहार मुफर्रिस और मुअर्रब किस्म के असालीब में इख्फाए ख्याल की निस्बत कहीं ज्यादा उलझनों और दिक्कतों से मामूर है। ये वो आवर्द है जिसकी पेशानी पर हरफे आमद नक्श होता है। हफीज जालंधरी की शायरी इन्हीं मानों में आमद की शायरी है। अख्तर शिरानी, इकबाल, जोश, फैज और नून मीम राशिद जैसे अहद साथ शायरों की मौजूदगी में अपने मखसूस असलूब ही के वसीले से हफीज जालंधरी ने अपना एक ख़ास शेरी अहद पैदा किया है। उन्होंने तख़य्युल और अल्फाज के सैले बेपनाह को अपनी शेरी सलाहियतों की अतात में रखा। हफीज जालंधरी की दाखिलियत ऐसी दलदल की मानंद नहीं थी कि शायर उसमें से मोती निकालने के लिए जाता और फिर कभी वापस ना आता, या दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए कि वो ज़ात के बर्र आज़म में खोकर नहीं रह गए थे कि उनकी शायरी महज और महज उलझी हुई और उलझाती हुई खुद कलामी बन के रह जाती। हफीज अपने कारी से भी हम कलाम हुए हैं और अपने शेरी शऊर से भी। उन्होंने उर्दू और फारसी की शेरी रवायत से भी भरपूर इस्तिफादा किया है और अपने अहद के फनी और फिक्री तकाज़ों की खबर भी रखी है।
حفیظ جالندھری کے فن کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں ان کے دور شباب کے ایک نام عظمت اللہ خان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہی عظمت اللہ خان جنہوں نے سریلے بول جیسی شعری کتاب لکھی اور اس کا دیباچہ بھی۔ عظمت اللہ خان نے سریلے بول کے دیباچے میں نئے عروج کی ضرورت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ انگریزی اصناف سخن کی ترویج و اشاعت کی اہمیت پر بھی اظہار خیال کیا تھا۔ وہ زبان میں ہندی عنصر کو ملا کر گلاوٹ اور شیرینی پیدا کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ انہوں نے ترنم اور موسیقی کے خاص تصور کی تعمیر بھی کی اور یہ بھی کہا جذبے کے بے لوث اور فطری اظہار کو اپنا کر ہی ہمارے شاعر نئے خیالات اور نئے زمانے کے تقاضوں کے ہم رکاب ہو سکتے ہیں۔ حفیظ جالندھری نے ان نظموں میں ان کی سنانہ خوبیاں عروج پر ہیں۔ وہ نظم کے داخلی اور خارجی حسن کی تعمیر میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ ان کے شعری مجموعوں میں مقامی رنگ و آہنگ کی جھلکیاں بھی ہیں۔ مناظر فطرت کے بیان میں نذیر اکبر آبادی والی قدرت ان کے حصے میں آئی ہے۔ ان کی نظموں کے مناظر اپنی سادگی، دلکشی اور نکھار میں بے مثال ہیں۔ حفیظ جالندھری چھوٹی بحروں میں شاعری کرنے کے ماہر تھے۔ ان نظموں میں اپنے داخلی احوال کا کھل کر بیان کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی نظموں میں مفکرانہ، عالمانہ اور فلسفیانہ شان و شوکت نہیں ہے، تاہم ہم انہیں جذبے کا شاعر کہہ سکتے ہیں۔ ایسے جذبے کا شاعر جو اپنے پھیلاؤ میں بہت سے موضوعات سمیٹے ہوئے۔ شاہنامہ اسلام کی 4 جلدوں میں حفیظ جالندھری کا جذبہ عقائد کا احاطہ کرتا بھی نظر آتا ہے۔ ان کی بعض نظموں میں وطنیت کے جذبات کا جرأت مندانہ اظہار بھی ہے اور غلامی شکن جوشیلے احساسات کا بیان بھی۔ وہ اپنی ذات اور اس سے متعلقہ متنوع کیفیات کے سچے اظہار کے شاعر تھے۔ ان کے تخیل کی حدیں جمالیات اور حسن پرستی کی وسعتوں سے جا ملتی ہیں۔ اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے، ابھی تو میں جوان ہوں اور رقاصہ جیسی نظمیں اس کی مثال ہیں۔ حفیظ مغربی رومانوی شاعری کے رائج الوقت معیارات سے آگاہ تھے اور اقبال اور ٹیگور جیسے شاعروں کے شعری میلانات سے بھی واقف تھے۔ ان کے احساسات اور جذبات کی ترسیل میں یکتا روزگار شاعر ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ تماشائی سے زیادہ عامل رہے ہیں۔ ان کے پاس ہیجان اور جذبے کو لفظوں میں منتقل کرنے کا جوہر بھی ہے۔ وہ جوش کی خطابت اور اختر شیرانی کی جذباتیت سے پہلو بچا کر نکل گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں حیت اور مواد کا توازن بھی ہے۔ ماضی کے منظرناموں کی طرف لوٹنا، تمناؤں اور آرزوؤں کے جہان صد رنگ کی تعمیر کرنا، خیال کے رنگ آلود آئینوں کو جلا دینا اور قومی تشخص کی بازیافت کے لیے سرگرم عمل رہنا حفیظ جالندھری کا طرہ امتیاز ہے۔ ان کی قومی، وطنی اور ملی نظموں میں عمل کی تحریک اور لہجے کی بلند آہنگی کے عناصر بھی دستیاب ہیں۔ حفیظ کی عمومی نظموں میں خواہشوں کا دھیما پن غالب ہے۔ ان کی تشبیہیں اور استعارے خوشی اور رجائیت کا تاثر رکھتے ہیں۔ حفیظ جالندھری کی شاعری کی حقیقی آواز ان کے ابتدائی عہد کی عوامی آواز سے ہم آہنگ ہے۔ عوام میں مقبول نظریات میں اپنی شخصیت کی داخلی گرمی کا اضافہ کر کے وہ عوام کی دھڑکتی نبضوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ہنر سے کامل طور پر آگاہ تھی۔ اسلاف کے کارناموں کی بازیافت ہو یا عوام کے مذہبی جذبات کا بیان، جذبہ وطنیت ہو یا احساس ملک و ملت، ان کا قلم ہر اعتبار سے
ان کے عوامی رجحانات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اختصار اور جامعیت سے جنم لینے والے انداز بیان کے نتیجے میں علامتی تشکیل یا استعارہ سازی کا جو رجحان جدید شاعری کا وصف خاص تھا، حفیظ جالندھری نے اس کی بجائے اپنے لیے بیانیہ اور وصفیہ رنگ کو پسند کیا۔ ان کی بیانیہ شاعری کے اعلیٰ نمونے سحر، برسات، تاروں بھری رات، شام رنگین، ہمالیہ، چناب اور راوی میں کشتی وغیرہ جیسی عمدہ نظموں میں ملتی ہے۔ ان نظموں کے مناظر میں جمال بھی ہے اور زیبائی بھی، حسن بھی ہے اور رعنائی بھی۔ ان کی شعری تصویریں محاکات اور مصوری کے اچھے نمونوں کی نقیب ہیں۔ ان کی یہ تصویریں کبھی کبھی مجموعی طور پر علامتی تاثرات بھی پیدا کرتی ہیں۔ حفیظ جالندھری فرد کی آزادی کے نغمے گاتے ہیں اور عظمت انسان کی بحالی کے گیت بھی۔ ان کے سماجی شعور کا اندازہ شاہنامہ اسلام میں موجود تصور انسان اور تصور معاشرت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ علی سردار جعفری جیسے ترقی پسندوں کو حفیظ جالندھری کی شاعری میں آزادی کے گیت نظر نہیں آئے۔ وہ حفیظ جالندھری سے اس لیے جلے بنے بیٹھے ہیں کہ حفیظ صاحب پاکستانیت کے ترجمان ہیں۔ حفیظ جالندھری پاکستان کی آزادی کو ہر دوسرے مسئلے پر فوقیت دیتے تھے۔ ان کے ہاں مظلوموں کی آزادی کے نغمے بھی ہیں اور جد و جہد کا پیغام بھی ہے۔ حفیظ کا کہنا ہے، میری شاعری شاہ سواروں کی دنیا، بہادر، جری، سورما اور جیالے، چلے ہیں سوئے رزم گاہ عزم والے، میرے شعر ہیں غازیوں کے رسالے۔ ہو گئی بیدار میرے نغمہ ہستی کی گونج، قلب سے اٹھی پرانے جوش و سرمستی کی گونج، جس طرح آ جائے پیاسا ساحل مطلوب پر، یا اچانک کوئی جا پہنچے درے محبوب پر، اب یہ طوفان حیات افزا تھا میرے سامنے، نغمہ اقبال کا دریا تھا میرے سامنے، درد کی چیخیں اٹھیں میرے شکستہ ساز سے، آپ دیدہ ہو گیا دریا میری آواز سے۔ اردو نظم حیات کے تجربوں کے مسئلے میں کے سلسلے میں حفیظ کی کوششوں کا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اردو نظم کو ایک نیا مؤثر لہجہ دیا۔ نون میم راشد نے حفیظ کی اس خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، حفیظ پہلا شاعر ہے جس نے شعر کے اندر چھپی ہوئی موسیقی کو اجاگر کیا اور شعر کے مضمون کے ساتھ اس کا ربط نمایاں کیا۔ لفظوں کے اندرونی آہنگ کو مواد کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں حفیظ کی شخصیت میں موجود جذبے نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ حفیظ کی غزلیں روایتی غزل کی تمام تر خوبیوں کو اپناتی دکھائی دیتی۔ ان کی علامتیں، تشبیہیں، استعارے اور بات کہنے کا ڈھنگ غزل کے مزاج کے مطابق ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان غزلوں میں حفیظ بہت سے گہرے افکار کو سمو گئے ہیں۔ غم دنیا، غم ہستی، غم جانا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹے چھوٹے دکھ، فنا و بقا کا مسئلہ، انسانی سفر کا معاملہ، درد محبت، نالے، آہیں، زندگی کی حقیقت کائنات، ان سب معاملات پر حفیظ جالندھری کی غزلوں میں بڑے شگفتہ اور لطیف انداز میں اظہار خیال ملتا ہے۔ بعض غزلوں میں انہوں نے منظر نگاری کے کمالات بھی دکھائے۔ حفیظ جالندھری کے گیت بھی بڑے دلکش ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو میں گیت کی صنف کو رائج کرنے میں دیگر شعراء کے ساتھ ساتھ حفیظ کا بھی بڑا حصہ ہے۔ جاگ سوز عشق جاگ جیسا لازوال گیت آج بھی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ گیت نگاری کے ضمن میں حفیظ جالندھری موسیقیت، نغمگی اور سادہ طرز بیان کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھتے تھے۔
حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان حفیظ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی موجود ہیں۔ ان کا زندہ، متحرک اور مؤثر کلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں قارئین کے دلوں میں زندہ رکھے گا۔ بہت بہت شکریہ۔